मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और ये जो नारे हैं ना कि इस्लाम में फ़िरक़े नहीं हैं, ये वैसे ही कुरान और सुन्नत की रोशनी में गलत हैं। इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं, हदीस में आता है मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में डिवाइड होगी, जिनमें एक जन्नती होगा और 72 जहन्नमी होंगे। तो एक जन्नती भी तो फ़िरक़ा ही होगा ना। जिसने अमल नहीं करना होता ना, वो ये कह के जान छुड़ाता है कि मेरा कोई फ़िरक़ा नहीं है, ताकि वो बेपैंदे के लोटे की तरह लुढ़कता रहे, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि अमल तो करना नहीं है उसने। आपने देखा होगा ना, सियासतदानों में लुढ़कते हैं, उधर पैसे मिले उधर चले गए, उधर पैसे मिले उधर चले गए, उधर पैसे मिले उधर चले गए। तो उनको क्या कहा जाता है सियासत की ज़बान में? लोटा कहा जाता है। भाई तुम एक सियासी जमात के बारे में सोचो जो तुम्हें सही लगे, फिर उस पर डट जाओ। तो इस्लाम में भी 73 फ़िरक़े होंगे, नबी ने फरमाया। ऐन मुमकिन है अभी 73 ना हो, कम हो, लेकिन क़ुर्ब क़यामत तक कितने हो जाएंगे? 73 हो सकता है। अभी 73 ना हो, अभी 7 हो या 8 हो या 10 हो या 15 हो, लेकिन हैं। अब उनमें से एक क्या है? बोलो, जन्नती है। तो आपको पता होना चाहिए। मौजू से हट के थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि इस बात की भी को लोग गलत पहलू दे सकते हैं कि फ़िरक़ों से मुराद क्या है। ये जो फ़ुरूई मसाइल का इख्तिलाफ होता है अइम्मा अरबा में, ये फ़िरक़ों में दाखिल नहीं है। ये चीज़ रफ़ुल यदैन के साथ नमाज़ पढ़ना, बग़ैर रफ़ुल यदैन के पढ़ना, आमीन ज़ोर से आमीन आहिस्ता, ये तो सहाबा कराम में भी इख्तिलाफ था। ये तो सहाबा के दौर में भी था, हालांकि सहाबा के दौर में 2 फ़िरक़े नहीं थे। तो कुरान और हदीस की तशरीह में जब इख्तिलाफ होगा, उस इख्तिलाफ को फ़िरक़ावारियत नहीं कहा जाएगा। ये उन 73 फ़िरक़ों में शामिल नहीं होगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का लश्कर भेजा कि बनु कुरैज़ा पहुँच के नमाज़ पढ़ना असर की, कई बार ये हदीस बयान कर चुका हूँ। रास्ते में नमाज का वक्त क़ज़ा होने लगा, बाज़ सहाबा ने कहा भाई फ़ौरन पढ़ लेनी चाहिए, नबी का हुक्म था, मगर नमाज क़ज़ा होने का तो नबी को इल्म नहीं था कि रास्ते में क़ज़ा हो जाएगी। बाज़ ने कहा नहीं, नबी का मतलब को छोड़ो, नबी के अल्फाज देखो, अल्फाज यही है कि नहीं पढ़नी। तो 2 फ़िरक़ों में बढ़ गए ना। एक कह रहा है असर पढ़नी है, एक कह रहा है नहीं पढ़नी, लेकिन नबी ने दोनों को मलामत नहीं की। वजह क्या थी कि ये हदीस की तशरीह में इख्तलाफ की वजह से 2 हिस्सों में बटे थे, वो राय का इख्तलाफ हुआ था। तो ये फ़िरक़ावारियत में दाखिल नहीं है। ये तो उलमा में होता है, सहाबा में हुआ। इसमें तो जिस मुफ्ती की बात पर ज़्यादा एतमाद होगा उसके फतवे को फॉलो किया जाएगा और दूसरे पे तंज नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ इख्तलाफात इससे ऊपर के हैं। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? आ रही है ना? आसान मुश्किल बात तो नहीं करना मेरे। कुछ इख्तलाफात इससे ऊपर के हैं। ये हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली इख्तलाफात, ये वो इख्तलाफ नहीं है जो 73 फ़िरक़ों वाले हैं। ये तो सब एक दूसरे को बरहक समझते हैं। अभी आपने सुना होगा इमाम हरम ने खुतबा दिया, मस्जिद नबवी में भी मस्जिद हराम में भी। मैं चारों आइम्मा का तज़किरा किया, अबू हनीफ़ा, मालिक, शाफ़ी, अहमद इब्न हम्बल, इनके फॉलोवर्स, जो उस खुतबे का मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ कि हमने कुरान और सुन्नत को इनकी रहनुमाई में समझना है। बहुत अच्छा खुतबा था, उसका मफ़हूम मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो ये इख्तलाफ तो फ़ुरूई इख्तलाफ है, लेकिन कुछ इख्तलाफात क्या होते हैं? ऊपर के होते हैं। बेसिक बुनियादी अक़ीदों का इख्तलाफ, ख़त्म नबूवत का इख्तलाफ। छोटा इख्तलाफ है, बड़ा इख्तलाफ है? बड़ा इख्तलाफ है। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहता है और हम कादियानी को मुसलमान नहीं मानते। अब कोई आपसे पूछे कादियानी हो या नहीं हो, आप बोले मैं फ़िरक़ों को नहीं मानता, ओ भाई तू जान छुड़ा रहा है अपनी। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप ख़त्म नबूवत के कायल हो या नहीं हो। अगर कायल हो तो इसका मतलब आप कादियानी नहीं हो। मुअतज़िला एक फ़िरक़ा था इस्लाम में, उसकी कुछ बाक़ियात अभी भी हैं। क़दरिया
ایک فرقہ تھا اسلام میں, خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں, بہت سے فرقے تو ہوئے, بنے اور تحلیل ہو گئے, اپنی اصل فارم میں رہے نہیں. کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا, اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے. اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے, یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو, بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز. یہ بڑا اختلاف تھا, کیونکہ تقدیر کا عقیدہ تواتر سے ثابت ہے, تواتر سے. اس کا انکار انسان کو گمراہ بنا دیتا ہے, اسلام نہیں مانتا ایسے شخص کو. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ابو بکر کے دور میں رضی اللہ عنہ. یہ چھوٹا اختلاف تھا, بڑا اختلاف تھا؟ بڑا اختلاف. ایک فرقہ وجود میں آیا, حضرت ابو بکر نے تلوار اٹھا کے ان کے خلاف جہاد کیا. جبریہ ایک فرقہ تھا, انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں, ہم جو عمل کرتے ہیں اپنے اختیار سے نہیں کرتے, گن پوائنٹ پہ اللہ ہم سے کرواتا ہے, چاہے نیکی ہو چاہے برائی ہو, ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تم اپنے اختیار سے نیکی بھی کرتے ہو, اپنے اختیار سے گناہ بھی کرتے ہو. ہاں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے, اللہ کے علم میں ہے کہ کون کیا کرے گا, تو اسی کے حساب سے کرے گا وہ, لیکن کرے گا اپنے اختیار سے. تو یہ بھی ایک فرقہ وجود میں آیا. ایک فرقہ وجود میں آیا جس نے کہا کہ ہم قیامت کے دن بھی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مومنین کو قیامت کے دن انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار ہوگا. بہت ساری احادیث ہیں اس پر. تو جب اتنے سارے فرقے وجود میں آئے, یہ نبی کے دور میں نہیں تھے لیکن صحابہ کے دور میں پیدا ہونا شروع ہو گئے, پھر تابعین, اور اب تک بنتے چلے جا رہے ہیں. اور جو شخص اٹھ کے بات کرتا ہے کہ میں فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, تو سمجھ لو بغیر نام کے ایک نیا فرقہ وجود میں آ رہا ہے. کیونکہ جو اہل حق فرقہ ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے, آپ کو اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا پڑے گا. نئی چیز مارکیٹ میں لاؤ گے تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. آپ جب نیا فرقہ لانچ کر رہے ہیں اور تمام فرقوں کو غلط قرار دے رہے ہیں, تو آپ بزبان حال یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری امت گمراہی پہ جمع ہو گئی تھی. جبکہ نبی نے فرمایا ایک ہمیشہ کیا رہے گا, ہر دور میں ایک فرقہ برحق رہے گا, وہ جنتی, وہ ہمیشہ رہے گا, وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جب آپ نئی چیز مارکیٹ میں لائے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا میں صحیح والے فرقے کو فالو کر رہا ہوں جو یہ ہے, دلائل سے اس کو ثابت کرتے. جب آپ نے سب کو غلط قرار دے دیا تو اس کا مطلب آپ خود غلط ہیں, پھر آپ خود ایک نئی چیز لا رہے ہو مارکیٹ میں. اب یہاں سے آپ لوگ کی سمجھ میں آنا ختم. یہ بات سمجھا کہ بھائی تھک گئے ہم یار, اب مان لو. تو فرقوں کی یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, زیادہ تر ہمارا کوئی فرقہ نہیں, کسی فرقے ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. تو کتنے سارے فرقے پیدا ہونا شروع ہو گئے. خوارج پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا. خوارج کیا تھے کہ امیر کی اطاعت نہ کرنا اور باتیں یہ کرنا کہ ہم سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم غلط چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت عثمان پہ انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کیا, آپ کا یہ کام غلط, یہ کام غلط. جو مخلص صحابہ تھے انہوں نے اگر حضرت عثمان سے اختلاف کیا ادب کے دائرے میں, مشہور حدیث ہے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان کی بعض پالیسیوں پہ ہمیں اعتراض ہے, آپ ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے تھوڑی نصیحت کروں گا, وہ امیر ہیں, میں نے اگر ان کو سمجھانا ہوگا عزت کے ساتھ بند کمرے میں ان سے بات کروں گا, تمہیں خوش کرنے کے لیے تھوڑی کروں گا میں. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر سے اگر اتفاق ہوتا, امیر سے اگر کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ شورش برپا نہیں کرتے, فتنہ نہیں پھیلاتے. اور جو فتنہ پرست ہوتے ہیں وہ لوگوں میں جا جا کے حکومت کے خلاف بغاوت کی ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں, اٹھو تلوار سے ان کو سیدھا کرو. تو تلوار تو نہیں چلتی, اس تلوار سے فائدہ تو نہیں ہوتا, اس تلوار سے کیا ہوتا ہے,
مسلمان آپس میں لڑ پڑتے ہیں, امن خراب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوارج کے بارے میں, یہ ایک ایسا فرقہ ہے, فرمایا ان کی عبادت ایسی ہوگی کہ تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھو گے, نیک اتنے ہوں گے دیکھنے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی تلوار ہمیشہ مسلمان کے خلاف اٹھے گی, بت پرست اور غیر مسلم ان سے محفوظ ہوں گے. آج دیکھ لو, بغاوت کے نام پہ, اسلامی ریاست کے تحریکوں کے نام پہ مسلم ملکوں کو ہی تباہ کیا جا رہا ہے, مسلمان کو ہی قتل کیا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں پاکستان میں سسٹم تبدیل کرو. سسٹم ہم بھی چاہتے ہیں تبدیل ہو پاکستان میں, لیکن آئین کے تحت, تمیز کے دائرے میں, تلوار چلا کے نہیں. کہتے ہیں نہیں ہم نے تلوار چلانی ہے, ہم نے الٹ دینا ہے, تو پھر جاؤ بھائی غیر مسلم ملک کو الٹو نا پہلے جا کے. وہاں پتہ ہے یہ تقریر کی بھی تو فوراً اندر ہو جائیں گے. سارا خون خرابہ مسلمان ملکوں میں ہی کرنا ہے تاکہ اور ہم کمزور ہو جائیں. مجھے بہت لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سسٹم کی تبدیلی کی بات کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں بھائی سسٹم کی تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق ہو, جو سوٹیبل ہو. ورنہ مبہم نعرے لگا دینا کہ نظام بدل دو, خلافت قائم کر دو, سسٹم چینج کر دو, ایسے مبہم نعرے لگا کے نوجوان طبقے کو آپ اندھیری گلی میں بند کر دیں, یہ بہت آسان ہے. ایسا جنازہ جس کو پتہ ہی نہیں کہ دفنانا کہاں ہے ہم نے, تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں آپ بہت بڑی بڑی کریں. جو علماء سسٹم تبدیل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں نا, وہ باتیں کیے بغیر لگے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ بار بار یہ نعرہ کیش کراتے ہیں سسٹم چینج کرو, سسٹم. یہ ملا لوگ مسجدوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں, یہ تسبیحیں ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے ہیں. آج کل ہر آدمی اٹھ کے نا ملا لوگوں کو اس طرح سے برا بھلا کہہ رہا ہے, یہ ملا لوگ کچھ بھی نہیں کرتے, یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, یہ دم درود کر رہے ہیں. بات کرو سسٹم کی تبدیلی کی. تو آپ کون سا سسٹم تبدیل کر رہے ہو بھائی؟ آپ بھی تو باتیں پھینک رہے ہو. اور جن ملا لوگوں کو آپ کہتے ہو نا یہ مدرسوں میں بند ہو کے بیٹھ گئے, کبھی آؤ ہم مدرسوں کی سیر کراتے ہیں آپ کو, تو پتہ چلے گا وہ سسٹم کی چینجنگ کے لیے کتنے مؤثر اقدام کر رہے ہیں. اور اب تک جو پاکستان میں اسلام بچا ہوا ہے وہ بھی انہی کی محنت کی وجہ سے بچا ہوا ہے. خالی پیلی کے دعوے, بس باتیں. ایک تو آج کے دور میں جس نے مشہور ہونا وہ مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کرتے, اس کا منجن دبا کے بکتا ہے مارکیٹ میں. یہ سارے مولوی ایسے, سارے مولوی ایسے. لوگ کہتے ہیں ایک مسیحا آ گیا ہے بھائی, سب کو غلط کہہ دیا, اب یہ ہے صحیح. لیکن ان تلوں میں تیل ہوتا نہیں ہے, باتیں ہوتی ہیں باتیں. تو میں فرقوں کی بات کر رہا تھا محرم کے حوالے سے کہ آپ کو یہ مینشن کرنا پڑے گا آپ کدھر کے ہو, ادھر ہو یا ادھر ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں بہت سارے فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا کہ قیامت کے دن ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے. تو ان تمام فرقوں میں صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کے لیے جو اہل حق لوگ تھے انہوں نے ایک معیار قرار دیا کہ یہ عقیدے جن کے ہوں گے تو ہم اس کو فرقہ ناجیہ سمجھیں گے, وہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے. اور جن کے یہ عقیدے نہیں ہیں ہم ان کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کے دن ان کی نجات ہو جائے گی. وہ اللہ کی مرضی ان کو بخشتا ہے کہ نہیں بخشتا. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ علماء کیسے ٹھیکیدار بن گئے کہ بتائیں کہ یہ والا فرقہ جنتی ہے باقی کیا ہے, باقیوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو علماء ٹھیکیدار نہیں تھے, علماء چوکیدار تھے. انہوں نے چوکیداری کی کہ قرآن و سنت کی روشنی میں غلط چیز کو اسلام کی طرف منسوب نہ ہونے دو. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب فرقے اتنے سارے بن جائیں گے کون صحیح ہوگا کون غلط, تو خود پیغمبر ہی سے صحابہ نے پوچھا ہوگا نا. تو ہم اس حدیث پہ دیکھتے ہیں, معیار یہ بنایا. یہاں تک بس آ گئی, یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اس کو ہلکا نہ سمجھیں آپ لوگ. پھینکتا رہتا نا میں یہاں بیٹھ کے, آپ واہ واہ کرتے رہتے, واہ 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 واہ, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, میں قرآن حدیث کی بات مانتا ہوں. تو قرآن حدیث کا لیبل تو ہر آدمی لگا رہا ہے. جس کے پاس بیٹھ جاؤ قرآنی آیات اور حدیث پڑھے گا اور اپنی مرضی کی تشریح کرنا شروع کر دے گا اس کی.
جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں, رجم کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کا امتحان ہے تو آج رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ دعویٰ وہ قرآن حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ جب ان سے کہا جائے قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سفر میں آپ نہ چھوڑ سکتے ہو روزہ, اور بیماری میں, پیپر نہ سفر ہے نہ بیماری ہے, تو وہ اجتہاد کرتے ہیں کہ دیکھو سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے چونکہ مشقت ہوتی ہے نا, ٹینشن ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, تو امتحان میں بھی پریشانی ہے, قوم کا مستقبل داؤ پہ لگ جائے گا. لگا دیا نا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پھر ان سے جب سوال پوچھا جائے کہ اچھا جی اگر سفر میں روزہ چھوڑنا ٹینشن کی وجہ سے, ہم تو کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع ٹینشن وجہ نہیں ہے, سفر ہی وجہ ہے, چاہے ٹینشن نہ بھی ہو. لیکن اگر اس کی ریزن ٹینشن ہے تو جس سفر میں پھر ٹینشن نہ ہو, آرام دہ سفر ہو, اس میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہاں آ کے وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ نہیں جی پھر بھی روزہ آپ چھوڑ سکتے ہو سفر میں. بھائی سفر میں آپ نماز کو مختصر کرو گے, 4 کی 2 پڑھو گے, چاہے ٹینشن ہو یا نہ ہو, تو سفر پہ مدار ہے, ٹینشن پہ نہیں ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں ٹینشن پہ مدار ہے, لہذا امتحان میں بھی ٹینشن ہے, چھوڑ دو آپ روزہ. تو بھائی اگر ٹینشن پہ مدار ہے تو سفر میں اگر آپ سہولت سے سفر کر رہے ہو تو پھر 4 کی 2 کی اجازت نہیں ہونی, پھر پوری 4 ہونی چاہیے. تو یہ اصول فقہ ہے جو جناب غامدی صاحب نے نہیں پڑھا. اصول فقہ میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ کون سی دلیل کدھر فٹ کرنے کی ہے تاکہ مغالطہ نہ ہو. یہ علماء پڑھتے ہیں, یہ آج کل جو اسکالرز آ رہے ہیں وہ نہیں پڑھتے, لہذا وہ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کی کون سی آیت کدھر فٹ ہو سکتی ہے کدھر نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب 73 فرقے جہنم میں, 72 جہنم میں, 1 جنت میں, تو وہ ایک بھی فرقہ ہی ہوگا نا, یا یہ کہنا کہ اسلام میں کوئی فرقہ ہی نہیں ہے, تو وہ ایک کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کون سا جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نام نہیں لیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی, خوارج, کچھ نام نہیں لیا آپ نے, ورنہ سب وہ نام رکھ لیتے. تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, آپ نے علامت بتائی کہ جس پر میں اور میرے صحابہ. اس حدیث نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا.